अस्सलाम वालेकुम। एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर अहसन। आज ब्लूबर्ड सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से मेरिट इस्लामाबाद में एक इवेंट का इनेकाद किया है। उन्होंने हमें मदऊ किया। सबसे पहले हम चौधरी सार नज़ीर साहब का और ब्लूबर्ड सिटी की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस इवेंट में ब्लूबर्ड सिटी की मैनेजमेंट क्या क्या नए इक़दामात और क्या नए ऐलान करने जा रही है। तो आज की इस पूरे इवेंट की आपको कवरेज देते हैं और आपको दिखाते हैं इस इवेंट में क्या क्या नई अपडेट्स के बारे में ऐलानात होते हैं। प्रॉपर एक ऐसा सेटलमेंट मैंने अपनी मैनेजमेंट से करवा लिया है कि मैं समझता हूँ कि अगले एक दिन में 2 दिन में जो है ना आप एक बार फिर भरपूर अंदाज से हमारे साथ शामिल होंगे और मैं समझता हूँ कि ये आपकी भी कामयाबी है और हमारी भी कामयाबी है। मैं इसके बाद जो है ना दावत दूंगा चौधरी नईम एजाज साहब को, जिन्होंने इस पूरी टीम के साथ मिलकर यहाँ पर जो है ना ब्लूबर्ड को इस मकाम तक पहुँचाया, जो आज आप लोग जो है लोगों को जो है ना बड़े फख्र से जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हम ब्लूबर्ड सिटी का हिस्सा है। तो चौधरी नईम एजाज साहब। नईम एजाज साहब की उससे पहले सरफराज साहब ने लिमिटेड सेटअप नईम साहब का करवाया है। मैं समझता हूँ आज अल्लाह पाक ने कामयाबी उस प्रोजेक्ट को अदा की है। वास्ट अवेलेबिलिटी है इस एरिया में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट के पास भी नहीं है। उसका क्रेडिट यहाँ इतने बड़े नईम एजाज साहब को जाता है या उस मैनेजर को जाता है जिसका नाम नईम एजाज साहब अपनी दिल्ली के रास्ते 24/7 इस प्रोजेक्ट के लिए हारिस उधर चले जाओ, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ये पीछे से दूसरा एक सवाल जो हमसे होता है और एक फहीम क्लैरिफिकेशन इधर आ जाइए। और मैं समझता हूँ कि वो एक इंट्रोडक्शन की है नईम एजाज साहब का डिफरेंट रूप में इंशाल्लाह पाकिस्तान देखेगा और आने वाला वक्त जिस तरह से हम इनकी ज़मीन की कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे हैं, मुझे शक है कि कल को इसराइल भी पैसे बता देंगे। वो इस हवाले से कि इनके इलाके की पुरजोर फरमाइश थी चौधरी नईम एजाज साहब को। आपको पता है कि उस इलाके में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो गैर नाम लिए पिछले वक्तों में बहुत चेंज हुआ है और वहाँ पे एक साहब थे जो नून लीग के लिए काम कर रहे थे और तब नईम साहब की फैमिली उनको सपोर्ट किया करती थी अपने इलाके में। उनकी नून लीग से जुदाई हुई तो वहाँ पे जो हमारी पिछली साबिक़ हुकूमत है उसमें एक साहब को वहाँ मौका मिला, जिन्हें उनसे गुस्सा उन पे था और वो निकाला। पिछले 3-4 साल हम पे गया फिर पिछली दौरे हुकूमत में, जबकि हमने पिछले प्राइम मिनिस्टर के विजन को प्रमोट करने की कोशिश की। हाउसिंग भी हमने ऑफर की। उनकी टीम में चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत टफ टाइम हमें देने की कोशिश की। आप सब उसके दुआ है बेचारे और अल्लाह पाक की ज़ात है। तो ब्लूबर्ड की इंतजामिया ने उस इलाके के और इसरार पे नईम एजाज साहब ने और नईम एजाज साहब ने उस प्रेशर को एक्सेप्ट करते हुए उनके फैमिली ने ये डिसीजन लिया, हमने ये डिसीजन लिया कि उस इलाके की लोकल पॉलिटिक्स में हमारी टीम का एक मेंबर जो कि नईम एजाज साहब हैं वो खुद पार्टिसिपेट थे, क्योंकि उस इलाके के सारे लोकल मसाइल वो तभी दूर होंगे जब पॉलिटिकली हम वहाँ इन्वॉल्व होंगे। हम बिजनेस वाइज पॉलिटिक्स में आना बहुत अच्छी डिसीजन नहीं समझा जाता, लेकिन जब बात सर्वाइवल की हो और आपके अगेंस्ट सारी पॉलिटिकल पावर्स जो हैं वो अपने पंजा आजमाई करनी हो तो आपके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती कि आप अपना एक जो है सपूत अपना एक पहलवान जो है लॉन्च करें। तो हमारे पहलवान में जहाँ से तो बाकी ये क्यों उस इलाके की सियासत में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए क्या काविशें हैं, हमारी ज़मीन वाइज हम कहाँ पहुँच गए हैं, वो सारा मैं चाहूँगा आप नहीं जा सकते। सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आपने इशारा जो भी सरफराज भाई ने, अमदा भाई ने, उबैर भाई ने, शहबान साहब ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि जितने बंदे यहाँ पे तशरीफ ले हैं। हमारी तरफ इन्विटेशन कम था और बंदे ज़्यादा अभी हम सोच रहे हैं हम करेंगे। सबसे पहले चलता हूँ प्रोजेक्ट की तरफ।
الحمدللہ بلوورڈ سٹی آج ایک برانڈ کا نام ہے۔ آج سے 4 سال پیچھے چلے جائیں تو فیس بک کے اوپر سعد بھائی، میں اور سرفراز بھائی، ہم تینوں لوگوں کے ساتھ صرف میں فیس بک کی بات کر رہا ہوں، جب کوئی بھی اوپر سے کس طرح کے کمنٹس آتے تھے کہ یہ گیٹ کب بنے گا، یہ جو آپ لوگوں نے چائنا کی طرح گیٹ شروع کر دیا یہ تو 10 سال میں نہیں بنے گا، یہ کس طرح ہوگا، گیٹ سے آگے چلیں، آگے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ میرے خیال میں آج 5 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اگر کچھ دن باقی ہیں، آپ کے سامنے ایک گیٹ ہی، اس کے ساتھ ساتھ گیٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں بلوورڈ سٹی کے۔ اور مین بلوورڈ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، لیفٹ رائٹ موٹر وے اس طرف اس طرف جتنے بھی ہیں، الحمدللہ ان ساروں کو بھی دیکھ لیں اور ہماری بھی مین بلوورڈ دیکھ لیں۔ 4 سال کے اندر 5 سال کے اندر بلوورڈ سٹی نے 2 لاکھ پلس لینڈ ٹرانسفر کروا کے پراپر پوزیشن لے کے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ بھی کی۔ مجھے یہ بتائیں آج ہم نے کسی بھائی سے ڈیولپمنٹ چارجز دیے نہیں لیے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے لی نہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بلوورڈ سٹی اپنی آن کر رہی ہے، جب لیں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ابھی لیے وہ بنتے نہیں اور لینے بھی ہیں۔ لیکن پہلے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ بلوورڈ سٹی جس کا جو مقصد ہے اس کا کیا مقصد ہے، صرف اپنے علاقے کی ترقی، بلوورڈ سٹی پروجیکٹ کو کامیاب کرنا، اس کی جو ہم نے آپ کو فیچرز دکھائے ہیں وہ آپ کے سامنے سارے فیچر نظر آ رہے ہیں۔ واٹر تھیم پارک کو آپ دیکھ لیں، اور ماسکوٹ کو دیکھ لیں، آپ کی بلوز دا بال ماسک وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے، فورس اسکول اینڈ کالج کو دیکھ لیں، الحمدللہ اس میں کلاسز اسٹارٹ ہو چکی ہیں۔ یہی ترقی ہوتی ہے نا پروجیکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں کوئی ایسا ڈیولپر ہے 5 سال ہمارے نئے فریکوینٹ ہیں 15-20 سال ہو گئے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اور میرے خیال میں آپ لوگ تو نئے تو ہے نہیں، سارے شروع سے ان کے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اب 4-5 سال تھے، پہلے سارے انہیں کے ساتھ تھے نا، تھے یا نہیں تھے؟ اب بولے گا کوئی بھی نہیں، ہم تو سارے آدمی ہیں، ایسے بھی پڑھتے شروع کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آج الحمدللہ بلوورڈ سٹی کو برانڈ بنا دیا ہے۔ پنڈی کو چھوڑے آپ کو بلوورڈ سٹی کنٹینیو یہاں سے اگر فیز 9 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اٹک میں جا کے اس ٹائم پہنچ چکے ہیں۔ اٹک کے جو مین روڈ ہے جنگ روڈ، الحمدللہ ہم نے اس کو بھی کراس کر دیا۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے مین آپ کی جو چیز ہوتی ہے پروجیکٹ کو آپ نے کامیاب کرنا ہوتا ہے۔ ابھی جو ہماری جنرل 2 کی جو نئی ڈیل آ رہی ہے جس کے سلسلے میں آج ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو ایک سارے اپنے دماغ میں سارے جتنے بھی میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، میں تو کسی کو ڈیلر نہیں کہتا، لٹینیو برادرز کے نام سے میں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، ہماری مینجمنٹ نے ساروں نے بنایا ہوا مل کے، اس میں ہم نے جس کو بھی ایڈ کیا اس کو لٹینیو برادر کے نام سے کیا۔ برادر مینس کے بھائی، ڈیلر نہیں، آپ لوگ ڈیلر نہیں، آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں۔ اور اس کے اندر کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا ہے کوئی پرانا ہے کوئی کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو بھی تھا اسٹارٹنگ میں بلوورڈ سٹی کی جب فائلیں جو بھی تھی اس کی پرائز اور تھی، تو زمینوں کے بھی ریٹ اور تھے، جو 3 لاکھ 4 لاکھ میں ملتی تھی آج وہ 30 لاکھ میں بھی کنال وہاں میں جگہ ملتی ہے۔ اسی طرح ابھی جو چیزیں آپ لوگ سارا کا ایک ہی لیول پہ ہیں، سارے کوئی اوپر نیچے نہیں ہے، ہم سب کو اپنے ساتھ چلائیں گے، جو ہمیں بھی رزلٹ دیں گے۔ ہمیں بھی آپ لوگوں سے رزلٹ چاہیے، ہم نے آپ کو 5 سال میں رزلٹ دیا، ذرا آپ لوگ بھی ہمیں رزلٹ دیں، دے سکتے ہیں رزلٹ۔ ابھی جنرل 2 کی جو ڈیل ہے جو ہمارے بھائی دیں گے ان کو ہم اس ڈیل کے ساتھ ایک کنال کا ایک پلاٹ گفٹ کریں گے کہ اس کے اوپر آپ اپنے پوزیشن بھی فوراً دیں گے، اس کی بھلے آپ اس کے اوپر گرے اسٹرکچر بنا دیں لیکن کچھ نہ کچھ آپ نے وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کو فائل خالی دے دیں اور بولیں جی آپ کو 10 سال 20 سال بعد آپ کو پوزیشن فوراً آپ کو پوزیشن دے دیں گے۔ نہیں، میں نے آپ کو ایکسٹرا گفٹ دیا، بھائی جان کا بھی ہونی چاہیے۔ اور جو میرے بھائی نے جن کو کنال کے شوق ہے 4 ڈیل لینے ان کو کنال کر دوں گا۔ باقی جو صاحب بھائی نے آپ کو بتایا، جو کچھ میرے دوست مجھے میسج کر رہے ہیں کہ آپ اپنی سیاست میں آ گئے ہیں، سیاست میں آئیں گے تو پروجیکٹ کا کیا بنے گا؟ پروجیکٹ کو میں نہیں چلا رہا، نہ سعد نذیر صاحب چلا رہے ہیں، نہ ندیم اجاز صاحب چلا رہے ہیں، نہ سرفراز بندر صاحب چلا رہے ہیں، نہ ارشد صاحب چلا رہے ہیں، نہ حریر نذیر صاحب چلا رہے ہیں، نہ حمزہ چلا رہے ہیں، پروجیکٹ اللہ پاک چلا رہے ہیں، یا آپ لوگ خود چلا رہے ہیں۔
یہ آپ لوگ کی دعائیں انسان جس کو اللہ پاک نے چلانا ہو نا، جس کو چلانا اس کو ایک رکشے سے ایک سائیکل سے بھی چلا سکتا ہے، جس کو نہیں چلانا اس کو جہاز نہیں شیپ میں دنیا کی کوئی چیز کا دے وہ نہیں چل سکتا کسی صورت میں بھی، ادھر سے سب کچھ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مجھے یہ پتہ ہے میں نے کیا سیاست مار کے کیا کرنا ہے، میں نے ایک لسٹ لے لی ہے، وہاں پہ جا کے مجھے کیا پروٹوکول کی ضرورت ہے، کیا مجھے پروٹوکول مجھے 3 صفائی 4 صفائی مل جائیں گے، یا مجھے بتائیں مجھے کسی اور فرش کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے کس چیز کی مجھے کمی دی ہے۔ پروجیکٹ کے پہلے بھی الحمدللہ میں بڑا سیٹل تھا، باہر تھا، دبئی جاپان میں میرے اپنے بزنس ہیں، ابھی اللہ پاک کا اور بڑا شکر ہے۔ صرف پروجیکٹ میں آنے کا صرف مقصد یہ ہے، سوری سیاست میں آنے کا صرف پرپز یہ ہے اپنے علاقے کی خوشحالی۔ علاقہ مینس کہ الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی اس ٹائم 55 موضوع میں کام کر رہا ہے، اور میں الیکشن بھی 55 موضوع میں لڑ رہا ہوں، اور میں کہاں سے لڑ رہا ہوں، میں انڈیا سے نہیں لڑ رہا ہوں، اپنے ہی علاقے سے لڑ رہا ہوں۔ ہم نے جب 4 سال گزارے ہیں ہم لوگ کٹر نون لیگ کے ہیں، ہمارے پورا خاندان ہماری پوری فیملی ہم نے کبھی اپنی لائف میں نون لیگ کے علاوہ کسی کو سپورٹ نہیں کی۔ چودھری نثار علی خان صاحب ہماری فیملی سے ہیں، ہماری برادری سے، ہم ایک ہی فیملی کے ہیں، لیکن لاسٹ 2 ایئر انہوں نے تھوڑا سا اپنا ان سے جدائی کا کچھ تھوڑا سا اظہار کیا، انہوں نے نون لیگ سے جدائی کی، ہم نے ان سے جدائی کر دی۔ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو 4 سال میں جتنے بھی یہ ہمارے اوپر مسائل کریٹ کیے گئے، صرف پی ٹی آئی کا دور تھا، ان کی حکومت تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی والے الحمدللہ جس دن ہم نے بلو ورلڈ سٹی لانچ کی 1/4/2018 کو بلو ورلڈ سٹی کی لانچ ہوئی سائٹ کے اوپر، تو 2 مہینے کے بعد پی ٹی آئی والے آگے ہمارے اوپر تلوار لیں گے کیا وہ پروجیکٹ کیوں لانچ کیا۔ صرف مقصد ہمارا یہ ہے سیاست مانے کا کہ کل ہم آپ کے لیے یہ ساری چیزیں کریں، اپنے پروجیکٹ کی اٹھو لیں، ہمارے جو میٹر رکے ہوئے ہم اس کو ریزولو کریں، ہم اپنے ہاتھ میں اپنی چیزوں کو لیں، تاکہ ہمیں دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سیاست میں جا کے میں نے کوئی 24 گھنٹے وہاں پہ تکاف نہیں بیٹھ جانا، میں نے کوئی نہیں جانا کہ کچھ بھی، میں نے رہنا 24 گھنٹے اپنے پروجیکٹ کے اندر ہی، میرا آفس بھی یہی بلو ورلڈ سٹی کا ہی آفس ہوگا، میرا کوئی اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی چیز نہیں ہوگی ڈیفرنٹ، سارا کچھ یہ ہوگا۔ صرف اس مقصد میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کی جو چھوٹے موٹے لیٹیگیشن ہیں، جو مسائل ہیں، جو میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو لیگلائز کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی پرابلم تاکہ ان کے مسئلے کو اپنے ہاتھوں سے خود ریزالو کراؤں، بجائے کہ مجھے کسی کے آگے پیچھے جا کے محنت اللہ نہ کرنا پڑے۔ باقی اللہ پاک نے الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کو آج آپ کے سامنے اتنی ترقی دے دی ہے، اور مزید آپ یہ دیکھ لیں کہ اگلے 3-4 مہینے کے اندر پاکستان کے جو سب سے بڑے برانڈ ہیں، پاکستان میں میرے حساب سے اگر مجھ سے پوچھا تو سب سے بڑا برانڈ اس ٹائم بلو ورلڈ سٹی ہے، اور تو کوئی میں نہیں مانتا کسی کو، لیکن جو خود کو کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ اس بلو ورلڈ سٹی کے 2 لاکھ کے علاوہ 1 لاکھ ناظرین آ رہے ہیں سارے۔ تو باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت شکریہ، آپ لوگ اپنی محنت جاری رکھیں، اور بلو ورلڈ سٹی کبھی بھی آپ کو کسی جگہ پہ بھی مایوس نہیں ہونے دے گی، تو بہت شکریہ انشاءاللہ۔ باقی مزید میرے بھائی جو بھی آگے آپ کے انشاءاللہ بتائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے، آپ ان کی دعائیں گے انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی اور مزید بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ تمام احباب کا یہاں شارٹ نوٹس پہ تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور یہ جیسے کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ صرف ریئلٹر کمیونٹی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے یوزرز سے، آپ چونکہ ہمارے آواز آ رہی ہے سب کو، کیونکہ آپ ہمارے نمائندے ہیں مارکیٹ میں، اور بلو ورلڈ سٹی کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بلو ورلڈ سٹی کہاں تھا، کیا بننے جا رہا ہے، کیا نہیں ملا صاحب نے اس کی جو وہاں زمین کی خریداری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا، پولیٹیکل کنڈیشنز کے بارے میں بتایا، جو کہ اس پروجیکٹ کی بہتری کے لیے، افادیت کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے انہوں نے پہلے ان کے پاس وقت کی قلت تھی، اس میں بھی اپنا بقایا ٹائم دی، اپنے فیملی لائف کو کمپرومائز کرتے ہوئے اپنے علاقے کے خلاف محفوظ کے لیے یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ ہی الحمدللہ اس کاوش کا، اس 24 گھنٹے کی 24/7 کی ایفرٹ ہے، جس کا رزلٹ ہے کہ آج اس علاقے کی سب سے بڑی ریالٹی، پاکستان کی سب سے بڑی ریالٹی بلو ورلڈ سٹی بن کے ابھر رہا ہے۔ آپ کو بھی نئی نجات صاحب نے بتایا کہ یہاں اس علاقے میں بہت بڑے بڑے نام آنے والے ہیں، اس حوالے سے یہ آج آپ کے لیے اسپیشلی ایک امیج ہم نے پریپیئر کیا ہے، جس میں آپ کو
ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا ہونے والا ہے اور بلو ورلڈ سٹی ویژن 2030 کیا ہے، اس علاقے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر یہ آپ پیچھے اسکرین پہ دیکھیں وہاں دیکھ کے کمال ہے وہاں چلیے الحمدللہ یہ سارا ایریا ہے جو بلو ورلڈ سٹی کا ایک ایگزسٹنگ کیمپس ہے۔ یہ آپ راولپنڈی رنگ روڈ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ موٹر وے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سی پیک روڈ جہاں پہ یہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے، اور یہ جو ریڈ ایریا سے ہم مارک ہوا ہے یہ کیپٹل اسمارٹ ایگزسٹنگ لائن ہے، اور موٹر وے کے اپوزٹ سائڈ پہ یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کا بقایا رکھتا ہے موٹر وے کے اپوزٹ سائڈ۔ الحمدللہ جو یہاں پہ بڑے بڑے نام آ رہے ہیں ان میں سے پہلا بڑا نام الحمدللہ ایک ایگریمنٹ جو نعیم نجاز صاحب اور نعیم صاحب کی اسپیشل کاوریج سے انہوں نے لینڈ بائنگ اس علاقے میں اس طرح سے کی ہے کہ اب کسی نے اگر ادھر جانا ہے وہ یہ ہو یا وہ یہ ہو، نام نہیں لیتے ہیں لیکن وہ یہ ہو یا وہ یہ ہو، انہوں نے نعیم صاحب سے اجازت لے کے آئے، نعیم صاحب ایسی تو کریڈٹ گوز ٹو نعیم نجاز صاحب کے لیے، انہوں نے ایسی الحمدللہ پروکیورمنٹ کی ہے، ایسی ناکہ بندی کی ہے کہ اس طرف پہاڑ ہے اور اس طرف نعیم نجاز صاحب کا جو ہے فیملی ایک پہاڑ بن کے کھڑی ہے۔ تو یہ ڈی ایچ اے کا ایک الحمدللہ ہمارا معاہدہ آج سے 20 روز پہلے 6 جولائی کو الحمدللہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں بلو ورلڈ سٹی نے اور ایک ہمارے دوست پروجیکٹ نے مل کے یہاں پہ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کو رقبہ دینا ہے، اور انشاءاللہ یہ ڈی ایچ اے اگر ہم نے ایکسپینڈ کرنے کے لیے بھی انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا، ڈی ایچ اے کی ریکوائرمنٹ ہوئی، ہم بھی اس پہ راضی ہوئے کہ یہ ایریا ہم نے ڈی ایچ اے کی ایکسپینشن کے لیے چھوڑا۔ یہ ایک آپ ایریا دیکھ رہے ہیں جس کو ہم گلوبل ڈسٹرکٹ کہہ رہے ہیں جے بی پروجیکٹ، اس ایریا میں ہمارا ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ بڑے گروپ کے ساتھ آ رہا ہے، آپ کو ہم اکٹھے ہمارا نیٹ ورک میں ملتے ہیں۔ یہ بلو ورلڈ سٹی کا ایگزسٹنگ ایریا ہے جو چکری روڈ سے رائٹ سائڈ پہ جو ایگزسٹنگ آپ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا ہے، اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک جے بی پروجیکٹ 2 لکھا ہوا ہے، یہ سارا ایریا۔ یہ جو روڈ کی مارکنگ ہے یہ کل نعیم نجاز صاحب نے موقع پہ کھڑے ہو کے بنوانا شروع کر دیا الحمدللہ، اور یہ جیسے روڈ کمپلیٹ ہو گئی تو بیریا ٹاؤن فیز 8 سے آپ نکلیں گے اور یوں یہاں پہ آ گیا موٹر وے پہ، اور موٹر وے کراس کر کے یہاں پہ ڈی ایچ اے کی آبادی کو دیکھتے ہوئے گلوبل ڈسٹرکٹ سے ہوتے ہوئے یہ آپ کا جنرل 2 ہے، یہاں سے آپ انشاءاللہ سی پیک۔ یہ جو آپ بیچ میں روڈ والی دیکھ رہے ہیں یہ والی جو آرنج کلر کی ہے، یہ ہمارے ایک دوست پروجیکٹ کے خواب تھے جو نعیم نجاز صاحب نے جو ہے اس کا دیا اب ہماری دوستی ہو گئی تو ورنہ ہونا یہ تھا کہ یہاں پہ ایک انٹرچینج بن رہا ہے، اور یہ بلکہ سوری یہ انٹرچینج یہ 500 فٹ کا مین بولے بورڈ ہے جو ادھر بھی بن رہا ہے، اور 500 فٹ کا مین بولے بورڈ ہے جو ادھر بھی بن رہا ہے۔ یہ مین بولے بورڈ جو ہے وہ یہاں آ رہا تھا ایسے، اور ایسے آپ کے اوپر سے روڈ گزرنا تھا تو 500 فٹ کا اس میں نہیں جانا تھا، اور پھر ادھر کو اس نے جانا تھا سی پیک، تو وہ ٹھیکہ ان سے ہم نے لے لیا۔ اچھا جی، میں ایک بات یہ کر دوں، ساتھ بھائی نے بات کی ہے، دیکھیں جی بات ہو رہی ہے موویڈا کی بنیاد کی، الحمدللہ جی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تجمل حسین بھٹی صاحب کا، ان کی لینڈ تقریباً 6000 کنال وہ بلو ورلڈ سٹی نے مرج کر لیا۔ بلو ورلڈ سٹی کے اندر میں کچھ ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں جی موویڈا جو ہے وہ ڈیفالٹر ہو گئی، اس میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے، ان سے ہم نے لینڈ لی ہے، اس کے بدلے میں ہم نے ان کو ایک اور جگہ پہ لینڈ دی بھی ہے موٹر وے کے اس طرف، اور ان کے پاس الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں 15 سے 20,000 کنال کا موویڈا کے پاس اپنا پیس ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ کے ذہن سے بالکل نہ نکال دیجیے کہ وہ ڈیفالٹر ہو گئی، وہ کہیں چلی گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ چاروں سائڈ پہ بلو ورلڈ سٹی آ چکی تھی، اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کی ہے،
اور وہ بالکل مارکیٹ میں موجود ہے اور اپنا پروجیکٹ وہاں پہ کر رہے ہیں کہ جو بندے ان کے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے وہ کریں گے، رمضان کو وہاں پہ جگہ دیں گے اور ان کی جگہ کی نشاندہی ہم لوگ خود کرتے ہیں کیونکہ جگہ میں نے خود ان کو دی ہے. اگر کسی کے دماغ میں چل رہا ہو تو میرے بعد ہی کچھ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ان کے پاس جگہ موجود ہے. اگر کسی کو کچھ شک ہے میرے پاس آ جائے میں وہ جا کے وزٹ کرا دوں گا. وہ جگہ جو جنرل حسین بھٹی صاحب کے خود کے نام کے اوپر ہے، مینس کے موئیٹا کمپنی کے نام پہ ہے وہ جگہ، اس سے ڈبل جگہ ہے. تھینک یو ویری مچ صاحب، یہ کنٹینیو کریں. میں نے تھوڑی سی غلط فہمی کی لوگوں کے اندر تھوڑی سی دور کی ہے، تک آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر صبح آپ ڈنڈے لے کے زیمن صاحب کے ساتھ بھی چڑھ گئے. جزاک اللہ نہیں بالکل اس بات میں سمجھتا ہوں بیٹا نے اپنی زمین ایک اور جگہ جہاں وہ جو سائز اچیو کرنا چاہ رہے تھے انہیں مل نہیں رہا تھا اور ہمارے پاس تھا تو انہوں نے جو کائنڈ انہوں نے ہم سے اپنے معاملات سیٹل کیے اور اس جگہ پہ نوئیڈا کا کافی سارا رقبہ تھا تو انہوں نے ہمارے ساتھ وزٹ کر دیا. اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک اور جگہ لے کے کچھ اسٹور کے نام تھے وہ ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں فیوچر پالیسی کے تحت. کچھ ڈیلرس کے بھی جو معاملات ہیں وہ ہم فیوچر ایک پالیسی کے تحت سیٹل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنے کسٹمر کو شفٹ کر رہے ہیں. یہ جو رقبہ ہے یہ نوئیڈا کے پاس تھا یا ہمارے پاس تھا، روڈ کوئی اور یہاں نہیں بنانا چاہ رہا. تو اللہ نے مہربانی کی کہ یہ سارا ایریا بلو برڈ سٹی پہ بلو برڈ سٹی کو ایل او سی کو نہیں ملتا، اس کی بھی ایک وجہ یہ روڈ ہے. یہ ایسے تو جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، اس لوگوں کا سمجھ نہیں آ رہی ہے بولوں گا کیا ہے کیا پوری اس سے زیادہ کر نہیں سکتے. اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ آج یہاں بلو برڈ سٹی اس جگہ پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ ایک ایریا کو جو ٹچ کر رہا ہے جہاں سے اللہ نے چاہا تو ہماری دوسرے جو پہلے بڑے صاحب ہیں ان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے کہ آپ بہت جلد یہاں پہ ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ دیکھیں. نہ ہوا جوائنٹ وینچر پروجیکٹ تو ہم خود یہاں پر انشاءاللہ کو ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو اصل جو آج کا بریفنگ کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ہے یہ جنرل ٹول. یہ آج کی ساری کاوش یہ امیج بنا کے آپ سے اس لیے دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے کئی سوالات ہوتے ہیں کہ جنرل ون اور جنرل ٹو میں کیا فرق ہوگا. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ ایئرپورٹ ہے، یہ آپ کا موٹر وے ہے اور یہ جہاں پہ آپ کے ٹک آف پوائنٹس ہیں. ایک یہ انٹرچینج ہے اور ایک یہ انٹرچینج ہے جہاں پہ انشاءاللہ بنے گا. اس انٹرچینج سے آلریڈی جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے اس سے اس میں عثمان صاحب کے ساتھ یہ بہت ساری کاریاں ہونی چاہیے تھیں. انہوں نے خاص کاوش کر کے رستہ تو یہ رستہ کیوں آپ کے پروجیکٹ میں آئے گا اور یہاں سے دور یہ اچھے سے ہوتا ہوا جہاں جتنا ایریا اس کو اس انٹرچینج کا ایکسیس اللہ مل گیا ہے. ساتھ ہی جو ہمارا آپس میں ایک ماڈل طے ہوا ہے جس کے تحت یہ جوائنٹ وینچر ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے اس کے تحت یہاں پہ بھی ہم ایک انٹرچینج بنائیں گے جس سے ڈی ایچ اے کو بھی راستہ دیا جائے گا اور ہمارے پروجیکٹ کو بھی راستہ ملے گا اور جو لائن پروجیکٹس ہیں اسپیشلی یہ جو بھی پروجیکٹ وہ بھی بنائیں گے. تو یہ جو جس کو ہم ٹورزم فری وے کہتے ہیں یہ یہاں سے آئے گی موٹر وے کراس کرے گی اور یوں جنرل بلاک کے ارد دوسری وے روٹ واپس لے گی. یہاں پہ بلو ہلز کا ایریا ہے، عوامی بلاک یہاں پہ آ رہا ہے، اوورسیز یہاں پہ آ رہا ہے. فیوچر ایکسپینشن کے مزید ہمارے پاس ایریاز ہیں. اور جنرل ٹو کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے تقریباً سملر ڈسٹینس پہ آپ ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں آپ کو ایک جیسے ڈسٹینس ملے گا. اور جو فیچر آپ نے اب جنرل ٹو کے دیکھے وہ انشاءاللہ ہم وہی فیچر بنانے جا رہے ہیں. ایک میں چاہوں گا چھوٹی سی ایکسرسائز آپ لوگ میرے ساتھ کریں جس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ پروجیکٹ اللہ پاک یہاں تک لے کے آیا ہے اور آگے آپ لوگوں کا اس میں ہوتا ہے. آپ ساروں سے ریکویسٹ ہے اپنا کیلکولیٹر نکالنا ہے. تو یہ ایک ایکسرسائز سارے کریں گے جس کو ان کا قرضہ ہو. آپ کے ملک میں 133 ارب ڈالر کا قرضہ ہے. آپ 133 لکھیں اور 9 صفر اس کے آگے ڈالیں اور موبائل اس کو رکھیں گے تو صفر پورے آئیں گے. آپ ایسے کہیں تو چاہنے بات میں پتا کہ زیروز کیسے پورے ہوتے ہیں. اب اس کو آپ 1 لاکھ سے تقسیم کریں 100,000 سے 133 بلین یعنی 133 اور 9 صفر ڈالیں گے تو 133 بلین ڈالر بن جائے گا. تو آپ اس کو 1 لاکھ سے تقسیم کریں تو کیا بنتا ہے؟ 13,30,000. تو 13,30,000 بندے انسان آپ کی 9 ملین کی یعنی 90 لاکھ کی اوورسیز پاکستانیوں کی آبادی ہے. اس میں سے اگر 13,30,000 بندے 1 لاکھ ڈالر جو کہ بنتا ہے 2 کروڑ 85 لاکھ روپیہ
डिफेंस पे 10 मरले का एक प्लॉट इतने का होता है, अगर वो ये फैसला कर ले कि इस नए आबाद होने वाले शहर में अगर उन्होंने एक 10 मरले का प्लॉट खरीदना है तो डेवलप होकर जहाँ DHA आ गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत मेहनत कर रहा है, गवर्नमेंट मेहनत कर रहा है, इस तरह का बिलियन बन रहा है, तो अगर 13,30,000 बंदे एक एक प्लॉट देते हैं, और ये जो आप रकबा देख रहे हैं तकरीबन 12-13 लाख के नाल पे फैला हुआ है, इसमें 13,30,000 भी इससे बहुत ज्यादा यूनिट बन सकते हैं, अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं, और एक एक अपार्टमेंट 2-2.5 करोड़ रुपए का होना है इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल है तो 13,30,000 बंदे अगर आपके इस शहर में एक एक प्लॉट एक एक अपार्टमेंट खरीदेंगे तो इस मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। और अगर वो 2 कनाल का एक या 1 कनाल का एक प्लॉट खरीदते हैं, यानी $2-2 लाख की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आती है, तो सिर्फ 5.5 या 6 लाख बंदों की जरूरत है इस मुल्क का कर्जा उतारने के लिए। कितना सही अगर ये इन्वेस्टमेंट आप किसी भी काम में करा सकते हैं। मेरी नदीम साहब के दोस्तों से या आमिर साहब से मुलाकात थी, वो ये हवाले से इंशाल्लाह पाक ने चाहा तो वो भी हम दुआ करेंगे, हमारे साथ बताएंगे। मियां आमिर साहब ये कहते हैं कि 5.5 लाख बंदे को सिर्फ आप 1 साल के लिए गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाजत दे दें और उसमें वैल्यू रख लेंगे कि $2-2.5 लाख की गाड़ी है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कोई नहीं होगी, तो आपका 1 साल में गाड़ियों से कर्जा उतर सकता है पाकिस्तान का। और यहाँ दुबई से ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियां लोग ले लेते हैं, क्यों सरफराज साहब? सरफराज साहब अकेले रोज वैसे नीचे ना मिले, तो नाम ही नहीं लेना पड़ता, जी 2 तो होंगे, अकेले तो नहीं होंगे। तो ये भी बताने का मकसद है कि पीछे हमने ये गुफ्तगू की कि पाकिस्तान का कर्जा उतरेगा तो इसमें जी कुछ लोग और नहीं साहब को वाह करने की तैयारी की हुई है, मेरे पास इतने पैसे हैं, उन्होंने नहीं साहब को नहीं पता कि वाह करने हैं तो खुद हो जाए मैं कहा इनके पास इतने पैसे हैं तो आपके किसी ने कहा, मैं वो भी नहीं कहा सकता किसने कहा, मैंने कहा इधर आप पाल लेने तो फिर पूछेंगे, तो हम अभी पाल रहे हैं। तो ये अगर कर्जा उतारना है हमने इस मुल्क का, तो यानी इस वक्त जो दौड़ लगी हुई है दुनिया में, दुबई की रेट में इस कदर बड़ा एक एफर्ट करने के बाद पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क दुबई की डेवलपमेंट को मैच अप नहीं कर पाता। जो दुबई ने किया पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, इन अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स रेट के टीलों से वो सिर्फ कमिटमेंट और डिलीवरी के साथ कहां से कहां पहुंचे। ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, ये काम हम लोग भी कर सकते हैं, और ये शहर अल्लाह पाक ने नदीम साहब की फैमिली जैसे डाला कि उन्होंने दुबई से बड़ा रकबा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, और पाकिस्तान का हर बड़ा डेवलपर उनसे रकबा लेने के लिए लाइन में खड़ा है। और ये इनकी फैमिली का और इस मैनेजमेंट का कमाल है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज से महीना 2 पहले ये अनाउंसमेंट की थी कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे कंपेटिटर नहीं हैं, हमारे भाई हैं। इस मुल्क को हम सबके इकट्ठे होने की जरूरत है, हम इकट्ठे होकर सिर्फ एक प्रोजेक्ट से इस मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। अल्लाह ने चाहा ये काम कोई हुकूमत हमें करने दे या न करे दे, हम ये इंशाल्लाह काम जरूर करेंगे, और इस तरह के सारे बड़े बड़े डेवलपर्स मिलके करेंगे। नदीम साहब ने मकराज साहब से मुलाकात है इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह हम 3-4 दफा आपस में मिल चुके हैं, पिछले 10 दिन में हमारी मुलाकात थी। मलिक साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आगे इस एरिया को लीड करें, और ये सारा एरिया हमने उन्हें ऑफर किया। यदि हम यहाँ से लेते हैं हमारे साथ जॉइंट वेंचर की बुनियाद पे आपकी जमीन पे कोई कॉस्ट नहीं आएगी, जमीन हम अरेंज करेंगे, आप उस पर प्रोजेक्ट करें, ग्रांट अपना लेके आए, को फंडिंग के प्रिंसिपल के तहत काम करें और मिलकर हम इस मुल्क का कर्जा उतारें। ये आज की ब्रीफिंग का भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हमने सबने मिलके ये शहर बनाना है, और भीख मांग के नहीं, काम करके पाकिस्तान का कर्जा। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब भी यूनिवर्सिटी जाते हैं नई से नई अपडेट्स या डेवलपमेंट अपडेट्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसा कि यूनिवर्सिटी की हमेशा से ये पहचान रही है कि वो न्यू फीचर्स और एक्साइटिंग फीचर्स अपनी सोसाइटी में लेके आ रहे हैं। तो जिस तरह भी आपने जनरल ब्लॉक फेस 2 जो है लॉन्चिंग की है, तो इसमें भी कोई आप नया कोई फीचर लेके आना चाह रहे हैं? इंटरनेशनल जिस तरह पहले स्पोर्ट्स भी आ गए हैं, तो मोस्टली स्पोर्ट्स वैली में चलेगी, तो क्या जनरल ब्लॉक उसी ट्रेडिशनल डेवलपमेंट में चलेगा या इसमें कोई न्यू फीचर्स आप लेके आना चाह रहे हैं? ये जो हमने आपको वीडियो दिखाई है उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। सारा काम मॉडर्न आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और इंटरनेशनल सिटीज को और इंटरनेशनल टाउन डेवलपर्स की मशावरत के साथ ये काम कर रहे हैं। हम सिंगापुर से
वॉन्ग आर्किटेक्ट्स के नाम से एक साहब है, हम जब हांगकॉन्ग गए थे हमारे के साथ तस्वीरें भी लगी हुई हैं, उनके साथ जो वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें डेवलप होती हैं वो मोटरवे के उस पार और इस पार दोनों हम इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान पोर्ट किया जाएगा। अब से पहले हम मलिक शाह वाली पॉलिसी में चल रहे थे कि जो दुनिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उनको आप पाकिस्तान में चलाएंगे। अब से आगे हमने इरादा किया कि अल्लाह पाक ने इतनी शनाख्त दे दी है, इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड अपनी पहचान खुद बनाएगा और हर यूनिक किस्म का डेवलपमेंट आर्किटेक्चर और जो उसमें फैसिलिटीज़ हैं वो इस मुल्क में लेके आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी, ये तो सिर्फ उसका आगाज़ है, इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में नजर आएगा। और भी साहब जी, तो आज के इवेंट में चौधरी सार नज़ीर साहब ने और ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने जनरल ब्लॉक के फ़ेज़ 2 के अब बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जिसमें 5, 8, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लाट्स अवेलेबल है। 5 परला में जिसमें उन्होंने जो टोटल कॉस्ट है उसकी 14,90,000 उन्होंने स्टार्ट की है, जिसकी डाउन पेमेंट 1,49,000 और 14,900 माहाना किस्त पे आप 5 मरला प्लाट के मालिक बन सकते हैं। जनरल ब्लॉक फ़ेज़ 2 के ब्लॉक में अगर आप अपने प्लाट की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो इत्तेमाद इंटरनेशनल के दिए गए नंबर पर रब्ता करें।